अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है सेम पेज। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल, पाकिस्तान में मज़दूरों के हालात, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की पोजीशन, पाकिस्तान में हेल्थ की जो मामलात हैं, हेल्थ के मसाइल, इन सब पे और यकीनन सियासी सूरत हाल भी हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ये मामलात, और कोशिश करेंगे कि इनकी इन डेप्थ हम कोई डिस्कशन कर सकें इन मामलात पर, इनके इश्यूज़ पर। और आज हम बात करते हैं पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल पर। यकीनन पाकिस्तान का मीडिया जो है हमेशा से दबाव का शिकार रहा है, और हुकूमती दबाव, अयूब खान का दौर हो या उसके बाद का तमाम दौर, उसमें मीडिया पर दबाव किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा है। और आजकल ये दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस दबाव, और इमरान खान के दौर की अगर हम बात करें तो उसमें ये दबाव बड़ी हद तक बढ़ा था, लेकिन अब आने वाले दौर में इमरान खान के बाद जो नई हुकूमत आई है, गुज़िश्ता 6-8 माह में मीडिया पे बहुत ज़्यादा गैर मामूली दबाव है, और बड़ी मतलब उसमें काट छांट और तराश खराश की जाती है गुफ्तगू में, और पैमरा की तरफ से भी बहुत दबाव है। दूसरा, हम सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का भी मामला कुछ इसी तरह का है। सोशल मीडिया पर जो प्रॉब्लम्स हैं, और जिस तरह वहाँ पर मादर पिदर आज़ादी है, उस आज़ादी को रोकने के लिए जो इंटरनेट की बंदिश है वो भी अपनी जगह मौजूद है। तो हम इस दोनों हवालों से बात करने की कोशिश करते हैं और वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद गज़ाली। शाहिद गज़ाली मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में अपनी खिदमात पेश करते रहे हैं, डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं। इसके अलावा आप फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की FEC के रुकन हैं, और मज़दूरों के हवाले से एक पेज भी आप बनाते हैं एक अखबार में, ट्रेड यूनियन के नाम से। तो हम इनसे बात करते हैं कि इस वक्त मीडिया की क्या सूरत हाल है, और मीडिया में ख़ास तौर से सोशल मीडिया के जो हालात हैं उसकी अबतरी, और उस पर पाबंदियों के इम्कानात कितने, मज़ीद पाबंदियों के, और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब गज़ाली साहब। जी वालेकुम सलाम रियाज, शुक्रिया। गज़ाली, बताइए आपके, पहले हम बात कर लें अपने फॉर्मल मीडिया की। प्रिंट मीडिया का दौर हम लेते हैं अयूब खान के दौर से, तो हमें पाबंदियां नज़र आती हैं, फिर वो हर दौर में किसी न किसी शक्ल में पाबंदियां मीडिया पे रही हैं। यानी अगर आप इवन भुट्टो दौर उठा लें, उसमें भी मीडिया को दबाने की कोशिश की गई। बेनज़ीर का दौर उठा लें, उसमें भी दबाने की कोशिश की गई। ज़िया-उल हक़ के दौर में तो बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया। अगरचे जो जमहूरी अदवार हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक आमिराना दौर में, एक जमहूरी दौर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन आजकल वो फ़र्क भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। क्या वजह है आपको? रियाज, देखिए, अगर प्रिंट मीडिया की बात आपने की ना, तो प्रिंट मीडिया हमेशा इस हवाले से रहा, हुकूमत की जब कोई भी हुकूमत होती है तो उसको अपने ज़ेर असर रखना चाहती है। तो आपने अयूब खां की बात की, अयूब खां के दौर के अंदर भी एक प्रिंट मीडिया का दौर था। लोग उस दौर को याद करते हैं कि एक आज़ादी जिस हवाले से थी कि अखबार छपते थे, लोग पढ़ते थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, जब आप आमिरों की बात करेंगे, जब ज़िया-उल हक़ का दौर आया तो ऐसा हुआ कि प्रिंट मीडिया पे ये मुश्किलात ये आ गई थी कि वो अखबार भी जो हमारे छपा करते थे वो सेंसर हो जाते थे। यहाँ तक कि जब अखबार मार्केट में आते थे कई जगह पे उसकी जब आखिर वक्त में जब सुर्खियाँ निकाल ली जाती थी तो काली छपा हुआ अखबार भी आया। यानी पॉलिटिकल दौर हो या आमिर का दौर हो, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी हमेशा कतकन लगता रहा, उसकी आज़ादी को सल्ब किया जाता रहा। लेकिन अब अगर आप बात करेंगे, जिस तरह बदतदरीज दौर चलता आ रहा है, अब ये हो गया है कि हम भी, मैं समझता हूँ कि हमने वो तमाम अखबार देखे उस ज़माने में जब छोटे थे और उसके बाद जब जवान हुए, बड़े हुए। लेकिन आज के दौर में अगर मैं बात करूँगा तो प्रिंट मीडिया तो अब बहुत पीछे चला गया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। अब सख्ती ये आ गई है कि जो अभी आपने जिक्र किया, जैसे इंट्रो में, कि इमरान खान के दौर के अंदर जो भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आज़ादी थी, और लोग उसके अंदर, हमारे जो सहाफ़ी थे वो परेशान थे क्योंकि आज़ादी इज़हार के मुश्किल थी। लेकिन आज आज़ादी इज़हार के अंदर इंतहाई मुश्किल है कि कोई भी शख्स अगर कोई बात करना चाहता है तो उसके ऊपर दबाव इतना होता है कि बहुत सारे सहाफ़ी तो बात करना ही नहीं चाहते, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो लोग बात कर रहे हैं, इशू से बात करते हैं, और उन्हें फिर जो है बहुत सारी तकालीफ का सामना भी हुआ, उठा लिए गए, कैदोबंद की सोबत। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है। हम ये देखते हैं अयूब खान के दौर में और उसके बाद के दौर में, ज़िया-उल हक़ के दौर में, अगर मीडिया पे पाबंदी होती थी तो उसके मुकाबले में एक तहरीक भी होती थी, और वो सहाफ़ियों की तहरीक होती थी, और वो बड़ी जुर्रत से, बड़े
استقامت سے مقابلہ کرتے تھے حکومتی پالیسیز کا، اور اس کو دباؤ کو قبول نہیں کرتے تھے، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ تحریک چلاتے تھے اور اپنے حق کے لیے لڑتے تھے۔ آج انفارچونیٹلی آپ کی پی ایف یو جے موجود ہے، آپ ایف ای سی کے رکن بھی ہیں، لیکن میں وہ مزاحمت نہیں دیکھتا ہوں۔ مجھے کم سے کم وہ مزاحمت جو نظر آنی چاہیے، جو ہونی چاہیے صحافیوں کی طرف سے، وہ نہیں ہے۔ ریاض بالکل درست ہے آپ کا کہنا۔ اس کی وجہ مین یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے اندر جو تقسیم در تقسیم کا جو ایک مسئلہ چلتا آیا ہے، ایک وقت تھا کہ صحافیوں کی میں اگر بات کروں ضیاء الحق کا دور تھا، اور صحافیوں کے اوپر جب یہ پابندی لگی تو ایک بڑا ملک کی تحریک تھی ہماری۔ ملک کی تحریک میں یہ تھا کہ جناب اگر اخبار کو بند کرنے کی کال کی جاتی تھی تو پورے ملک کے اخبارات بند ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ تمام جو اس وقت پرنٹ میڈیا کے لوگ تھے، بڑے بڑے جو صحافی تھے، وہ اپنے تمام جو ان کی جو اختلافات ہوتے تھے اس کو بالائے طاق رکھ کر وہ ایک پیج کے اوپر آ جاتے تھے۔ آج لیکن جو اس کا ہم جو دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے پاس آج معاملات ہمارے خراب ہوئے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان فیڈرل آف جرنلسٹ ہے، وہ بھی کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی مدر جماعت کراچی یونین آف جرنلسٹ کی بات کریں گے، اس طرح پنجاب یونین آف جرنلسٹ، دیگر تمام جو ہمارے یونٹس ہیں، وہ پہلے ہم ایک پی ایف یو جے کے اندر ہم ہوتے تھے اور ہماری ایک تنظیم ایک آواز کے اوپر لبیک کرتے تھے، تو پھر حکومت وقت کو معلوم ہوتا تھا کہ یار صحافی ایک ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہمیں لڑنا مشکل ہوگا۔ لیکن کچھ پالیسی حکومت کی بھی، کچھ ہمارے لوگوں کی پالیسی ہے، کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر آ گئے، تو کچھ حکومت نے ان کو کچھ جناب چیزیں دکھائیں، کچھ ان کو سبز باغ دکھائے، کچھ برات دیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا، کچھ مالکان کی طرف سے بھی یہ کوشش کی گئی کہ جناب ان کو تقسیم کر دو، کیونکہ ادارے کے اندر یونین بننا بھی ہمارے لیے بہت مشکل بات تھی۔ کسی بھی ادارے میں اگر آپ جنگ سے لے کے نوائے وقت جائیں، چند اداروں میں ہماری یونین ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم جب یونین بنانے کی بات کرتے تھے تو آپ کو معلوم ہے یونین بنانا جو ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا مالکان کے کان کھڑے ہو جاتے، مالکان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مالکان نے ہی جو ہے نا، یعنی اگر دراڑیں ڈالی ہیں، اگر ہماری ایک پی ایف یو جو ہے، اگر ایک کے یو جو ہے، اس کے اندر گروپ بنانے میں حکومت کے ساتھ ساتھ مالکان کا بھی ہاتھ ہے، اور پھر ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے کہ کچھ لوگ اس انداز کے اندر اس مفادات کا شکار ہوئے، یا اس مالی مراحت ان کو حاصل ہو گئی، یا ان کو مفادات مل گئے اور انہوں نے گروپ بنا لی۔ تو گروپ بنانے کی وجہ سے آج ہم ایک آواز نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل ہیں کہ آج صحافیوں کے ساتھ دیکھیں، ان کے ساتھ نوکریوں کا آپ معاملہ بھی سمجھتے ہے۔ ہیں کہ اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک دور تھا منہاج بننا جیسے لوگ تھے، ایک دور تھا احفاظ الرحمان جیسے لوگ تھے، جو کمیٹڈ تھے اپنے کاز سے اور بغیر کسی مالی مفادات کے، مالی منفعت کے وہ کام کرتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ تو اتنی امیر کبیر ہے کہ اس کے پاس اربوں روپے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اربوں روپے موجود ہیں، کروڑوں تو بہت چھوٹی بات ہو گئی آج کے دور میں۔ تو یہ فیکٹر ہے آپ کے خیال میں کہ ایک آدمی کمیٹیڈ ہی نہیں ہے اپنے کاز سے، اس کو پیسے کمانے سے مطلب اس کا ہدف اور زندگی کا منشا یا عہدہ وہ پیسے کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو کیسے وہ آپ کے حقوق کے لیے بات کرے گا؟ نہیں ریاض، اس میں جو آپ نے بات کی نا، جو ہمارے قائدین تھے، مناج بھرنا، نثار عثمانی، احفاظ الرحمان، عبدالحمید چھاپرا اور دیگر جو ہمارے شمسی صاحب، تو یہ وہ لوگ تھے جو مطلب کسی بھی مراد کی جائے، ان کو پیشکش کی جائے تو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں جب ضیاء الحق کا دور آیا، انہوں نے ہماری تنظیم کے اندر دراڑ ڈالی تو جیل بھرو تحریک ہوئی، اور لوگوں کو، ہمارے تمام لیڈران کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ نوکریوں کی بات جو آتی تھی وہ اس بات میں تھے جناب کہ نوکری چلی جائے گی، تو مالکان کے بھی اس وقت یہ پریشر نہیں ہوتا تھا کہ جناب پہلے مالکان جو نوکری سے کھیل جائیں گے۔ ہمارے جو لوگ تھے، جو ہمارے قائدین تھے، وہ سب ایک پیج پہ ہوتے تھے۔ اور اب جو بات ہوئی ہے تو اب ہو گیا رہا ہے کہ ہمارے جو ابھی آپ تقسیم کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے لیڈران کے اندر انتہائی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، جو آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے پاس جناب گاڑی، کار، بنگلے اگر آ گئے تو انہیں یہ ہے کہ کسی بھی بند کمرے کے اندر بیک ڈور سے ان کو جناب آفر کی جاتی ہے، اور آفر اور وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ قبول بھی کر لیتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد نظر آتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ریاض، بات یہ ہے کہ عزت اسی سے ملتی ہے جو کسی کے لیے مخلص ہو کے کام کرتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی پہچانے جاتے ہیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، یا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ پہچانے جاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو بک گئے، جو اپنے ریاست کے ساتھ نہیں سر، وہ کیا پہچانے جاتے ہیں، وہ تو اپنے عہدوں پہ براجمان ہیں اسی طریقے سے۔ آپ گروپس کی بات کریں تو ہر گروپ میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور اپنے عہدوں پہ براجمان ہیں۔ براجمان یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہی تو اثر رسوخ جو ان کے پاس، جو ان کی ٹور ہے، جو ان کے پاس، نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے صحافی بھی ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں کر سکتے نا، کہ بھائی ایک آدمی آپ کے مفادات کا سودا کر کے اپنے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے اور فائدے بھی اٹھا رہا ہے، تو پھر بھی آپ نے اس کو لیڈر رکھا ہوا ہے۔
نہیں دیکھیں اسی وہی بات ہے نا کہ ان لوگوں کے وہ قصوروار تو وہ لوگ بھی ہیں. وہ ہمارا ساتھی, ہمارا ایک کارکن پی ایف یو جے کا, کے یو جے کا, پی یو جے کا, وہ بھی اس بات کا ذمہ دار ہے, کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ الیکشن کے اندر اب اپنی اس قیادت کو تو سامنے لائیں, لیکن وہ بھی اپنے ان مفادات کو ان کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, اسے نتھی کر لیتے ہیں جو ان کے قائدین ہوتے ہیں. وہ قائدین جو ہمیشہ بڑی بڑی مراد حاصل کر رہے ہیں اور مراد حاصل کرنے کے بعد بیٹھے, وہ اپنے ان لوگوں کو شیئر بھی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نتھی ہیں, جو چھوٹے کارکنان ٹائپ ہے یا جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک خاص ایک ان کے ساتھ ایک حلقہ ہوتا ہے, اس حلقے کے اندر کچھ لوگ ہیں, وہ لڑکے یا وہ کارکن جو ہے وہ لوگوں کے اندر جا کے مطلب جو بارش قائدین پہ ہوتی ہے مفادات کی, وہ اس کو دیتے ہیں, نیچے تک بھی دیتے ہیں, اس کے قطرے ان پہ بھی گرتے ہیں, لیکن سب پہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے وجہ ہے وہ قریب جو ہوتے ہیں, قریب لوگوں کو ہوتا ہے, قریب لوگ پھر کنونسنگ کرتے ہیں, لوگوں کو اپنی اس بات پہ لاتے ہیں کہ یار یہی ہمارا لیڈر ہے. پھر دیکھیں بات کیا, ابھی آپ نے کہا وہ لوگ جو اس ریاست کے ساتھ, جو حکمران کے ساتھ, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو نتھی ہوتے ہیں, ان سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے, کارکنان کہتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ مسئلہ اس کو حل کر دے گا, کیونکہ اس کی اپروچ جو ہے پرائم منسٹر سے, اس کی اپروچ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھی ہے, افسران بالا کے اندر اس کا اپروچ ہے. یار اگر ایک نئے بندے کو لے کے آئیں وہ تو بات ہی کر سکے گا. اچھا ان لوگوں کو مراد بھی دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو ہم آپ کے تھرو کریں گے. جیسے آج انشورنس کی بات کی جا رہی ہے, ہماری پی ایف جے کے اندر کئی گروپ ہے جو کہہ رہے ہیں ذرا ہم کرا رہے ہیں اس کے اندر, تو گورنمنٹ نے ان کے تھرو ایک ایسی پالیسی دینے کی کوشش کی کہ ہم جناب پاکستان کے تمام صحافیوں کو انشورنس دے رہے ہیں, تو اس کے اندر کریڈٹ لینے کی کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں جو آپ نے کہا برا جمع لوگ ہیں. تو برا جمع جو ہے اسی لیے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیزیں دکھائیں تو پھر ہمارے ساتھ لوگ رہیں گے اور ہمارے. اچھا, پہلے اخبارات بند ہوتے تھے یا کارکنوں کو بے روزگار کیا جاتا تھا, اس پہ احتجاج ہوتا تھا. اب پورے اخبارات بند ہو جاتے ہیں, چینلز بند ہو جاتے ہیں, لوگوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے. آج ہے وہ نوکری پہ, کل نہیں ہے, صبح جب وہ آیا تو اس کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا. احتجاج نہیں ہوتا, کوئی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ جو تنظیمیں ہیں صحافیوں کی وہ کھڑی ہوں اپنے حق کے لیے اور پھر ان کی بات سنی بھی جائے. اب ان کی وہ طاقت رہی نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو نکال دیا تو وہ بیچارہ اکیلا ہی کھڑا رہتا ہے, اس کے پیچھے کوئی تنظیم ہوتی نہیں ہے, اور اگر تنظیم کھڑی بھی ہو جائے تو وہ خود بھی احتجاج کرنے نہیں آتا. یہ مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ ریاض ایسا نہیں ہے کہ تنظیمیں جو ہیں وہ کچھ کر نہیں رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آنا یہ ہے کہ تنظیم جو کچھ کرنا چاہتی ہے یا کر رہی ہوتی ہیں, وہ لوگ جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا, وہ دوا کھانا بھی نہیں جانتے, نہ چاہتے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ نے کہا اگر کسی بندے کو نکالا جاتا ہے, اگر اس سے کہا جاتا ہے اگر آپ کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے, آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, تو اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہماری پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ, ہماری کراچی ایوان جرنلسٹ, مختلف اوقات پہ جہاں پہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں اس طرح وہ ہم اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن پروٹیسٹ کے اندر وہ ٹوکن پروٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے اندر وہ لوگ ہمارے جو ہے چیدہ لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ٹوکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, مالکان نہیں ہوتی اس میں. دیکھیں ہمارے پاس ایسے سلسلے لوگ بھی ہیں جو مزدور. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ جو متاثرہ لوگ ہی نہیں آتے. ایک سوال میں چیز پوری کر دوں کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے جب کوئی مظاہرہ کیا ایک وقت میں, جب جانے پاکستان میں کوئی واقعہ ہوا ویری فرسٹ شروع میں, جب لوگوں کو نکال دیا گیا, ہم یہاں سے پروٹیسٹ کے لیے گئے, تقریباً 20-25 افراد ہی گئے ہوں گے, اور ہماری یہ تھی کہ جناب کچھ وہاں کے لوگ اتر کے بھی ہمارے ساتھ مظاہرے میں شریک ہو جائیں گے, لیکن اس میں سے وہ لوگ جو اس وقت جاب پہ تھے وہ نہیں آئے, اور جن لوگوں کو نکال دیا گیا تھا ان 10 افراد میں سے بھی جناب 1 یا 2 افراد تھے, باقی لوگ نہیں آئے تھے, کیونکہ ہر آدمی کو اپنی نوکری کا تحفظ کا مسئلہ ہے کہ یار مجھے نکال نہ دیں, انہیں فکر تھی ہمیں نکال نہ دیں. جن کو نکال دیا تھا وہ اس آسرے میں کہ یار ہم کچھ آسرا کر کے کہیں چلے جائیں گے, مظاہرہ کریں گے تو کوئی اور نوکری نہیں ملے گی. تو وہ ڈر اور خوف کی جو وجہ ہے کہ ایک شخص بھی مظاہرہ کرنے کے لیے بھی ڈرتا ہے, کورٹ جانے کے لیے ڈرتا ہے, اور کورٹوں کے جو معاملہ عدالت کے معاملے آ گئے, دیکھیں بہت سارے معاملات کے لیے تو کورٹ بڑی دلچسپی بھی لیتی ہے, روزانہ ان کے کیس لگتے ہیں. صحافیوں کے بہت سارے معاملات لگے ہوئے ہیں, لیکن عدلیہ سے کوئی فیصلہ نہیں آتا, کچھ نہیں آتا. آج فیض ایوارڈ کی بات ہوتی ہے تو فیض ایوارڈ کس کو مل گیا؟ کیونکہ صحافیوں کا ہے. لیکن یہی سیاستدانوں کے مسائل ہوں, یہی سیاستدانوں کے اپنے معاملات ہوں تو پہلے حل ہو جاتے ہیں. تو صحافیوں کے مسائل کے لیے صحافیوں کو خود کھڑا ہونا ہے, لیکن صحافی اس میں جو انٹرسٹ نہیں لیتے, اسی وجہ سے ہم جو ہے کہیں پہ ناکام. یونین اب نہیں ہے اداروں میں, یونین بنانے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی, خود آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے. تو یہ کیسے آپ مطلب مینیج کریں گے فیوچر میں کہ نئے جو میڈیا میں آنے والے لوگ ہیں وہ یونین سے بھی جڑے رہیں, یا یونین کا پتہ چلے انہیں کہ یونین کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ کیسے ان کو آپ بتائیں گے جب اجازت ہی نہیں اداروں میں کہ یونٹ بنا لے وہاں پہ اپنا کوئی, تو پھر کیسے آپ نئے لوگوں کو بتائیں گے کہ یونین کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ ریاض دیکھیں, اس خوف سے نکلنے کے لیے ہم نے مختلف اوقات میں ہم آگاہی پروگرام کرتے ہیں کہ ہمیں
مزدور قوانین کیا ہے وہ جو ہم پہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں, ہمارے صحافیوں پہ بھی. تو ہم مختلف اوقات میں IFJ کے تھرو, پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ کے تھرو ہمارے ورک شاپس ہوتے ہیں. ورک شاپ میں ہم لیبر لاز کے اوپر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ خوف کی علامت ہے کہ سر ادارے میں یونین کیسے بنائیں گے, مجھے وہ بتائیے نا. یونین بنانے کے لیے جب یونین کا آپ یوں سوچتے ہیں نا, اگر یونین بنائیں 4 افراد نے بیٹھ کر یونین بنائیں گے, وہ اطلاع بھی اگر انتظامیہ کو مل جاتی ہے تو وہ ان لوگوں کو فارغ پہلے کر دیتے ہیں جو لوگ یونین کی بات کرتے ہیں. تو ڈر خوف کی وجہ سے نہیں آتا. لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھیں, ہر شخص یہ ہمت کرنے کی بات ہے. یونین بنانے کی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جانا کہ اگر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ یونین بنانا, میں آپ کو بتاؤں, یونین بنانے کے لیے آپ اپنی باقاعدہ ایک میٹنگ کر کے یونین بنا سکتے ہیں, خفیہ طور پر بنا سکتے ہیں, اس کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی لڑنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے کہ جب آپ اپنے یونین کو بناتے ہیں, اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارا جو ہم کوئی بھی یونین ادارے کا بنا سکتے ہیں, اور بنانے کے بعد اس کے سارے حقوق ہے کہ اگر آپ نے یونین بنائی ہے تو ہمارے آفس بیرر کو نکالا نہیں جائے گا. لیکن سب سے پہلے یونین جب رجسٹرڈ ہوتی ہے تو جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ اگر جاتا ہے ہمارے ایک شخص کے بھی یونین بنا دی تو لیبر ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ پہلے انتظامیہ کو بتا دیتا ہے کہ جناب آپ کے پاس یونین بن رہی ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کی رجسٹرڈ کی جو تاریخ ہے اس سے پہلے اس آفس بیرر کو فارغ کر دیا جاتا ہے. تو ایک ڈر خوف ہے, اس سے نکالنے کے لیے اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کتنا انوالو ہوتا ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہ تو نہیں کہوں گے 100% ہے, لیکن لیبر ڈپارٹمنٹ کی یہ ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ مزدور رہنماؤں سے زیادہ جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ اس کے دلچسپی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں سے اس کے مطلب یہ انفارمیشن کون دیتا ہے کہ فلاں یونین رجسٹر ہونے آئی ہے ہمارے پاس؟ وہاں کے جو بھی ڈائریکٹر ہیں, جو وہاں کے مالکان کے ساتھ رابطے, مالکان کے ساتھ وہاں جو لیبر ڈائریکٹر ہیں یا جتنے بھی لیبر ڈائریکٹریٹ ہوتے ہیں مختلف, جو ہمارے یہ جو ہمارے ساؤتھ یا ایسٹ میں جتنے بھی ہمارے ہیں ڈسٹرکٹ ہیں, وہاں سے اطلاع جو ہے وہ وہیں سے دی جاتی ہے. پھر چلے وہ تو میں ان کو قصوروار کہہ رہا ہوں, ہمارے میں سے جناب اگر ہمارے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے بھی اطلاع مل جاتی ہے یونین کو, تو یونین کی رجسٹریشن سے پہلے ہی اگر آپ کو فارغ کر دیں گے تو دیکھیں لوگوں کے اندر یہ تو پیدا ہوتا ہے کہ جناب غزالی صاحب یہ میرا کام ہے اور یہ کرنا ہے, اور آپ نے نہیں کیا تو آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اگر میں اسی شخص کو کہتا ہوں کہ آج ہمارا ایک مسئلہ ہے, ہمارے ساتھی کو مار دیا گیا ہے, ہمارے بندوں کو نکال دیا گیا ہے, آپ آ جائیں, تو پھر وہ جواب ہی دیتا ہے میں سوچوں گا یا میں آؤں گا. تو ہمارے ساتھ جہاں 600 ممبر ہیں ہمارے, لیکن 40 سے 50 بندے ممبر کھڑے ہوتے ہیں جو احتجاج کرتے ہیں. اچھا, سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں سر. سوشل میڈیا تو ہر طرح سے آزاد ہے, مادر پدر آزاد ہے, اور وہاں پہ کسی قسم کی نارمز نہیں ہیں, کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ہر آدمی رپورٹر بنا ہوا ہے, ہر آدمی کیمرہ مین بنا ہوا ہے, اور اپنی مرضی سے خبر چلا رہا ہے. جو اس کو نظر آ رہا ہے اس میں اپنی خواہشات بھی شامل کر کے وہ خبر چلا رہا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں اس کو جزوی طور پہ بات کہوں گا, سوشل میڈیا کو ہونا چاہیے, وہ ضرورت ہے, کیونکہ دنیا بھر میں اگر چل رہا تو پاکستان میں کیوں نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ مدر پدر آزاد جو ہیں, مدر پدر آزاد ہونے کی وجہ سے آپ ان کے اوپر ہم تکیہ نہیں کر سکتے وہ کیا چلا رہے ہیں. یعنی سوشل میڈیا اس لیے اب ہمارے پاس ہونا چاہیے, میں ضرورت سمجھتا ہوں جس کی, کہ ہمارا جب لائیو اسٹریم پہ جو ہمارے جو چینلز ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے اندر ہمیں خبریں نہیں ملتی کہ گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ گورنمنٹ کی سینسرشپ کی وجہ سے اس کو بتائیں گے نہیں. یعنی ہمیں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں, وہ ہمیں نہیں ملتی اسٹریم پہ. لیکن ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے چینلز بنا لیے ہیں یا لوگوں نے اپنے ولاگز بنا لیے ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. یہ دوسرا رخ ہے کہ مادر پدر جس شخص کے پاس ایک موبائل فون آ گیا اور اسے سمجھ لیا کہ میں صحافی ہو گیا, وہ جناب ایک موبائل بناتا, موبائل بنا ڈال دیتا, ایک اسٹوری ڈال دے گا. یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹوری ڈال رہا ہے اس اسٹوری کے اندر کیا ہے, اوپر جو اس کی وہ سرخی یا ہیڈ لائن بنا رہا ہے وہ کچھ لکھ رہا ہے تاکہ اس کو صرف لوگ کلک کر لیں. یعنی وہ چیز کہ جناب اگر فرض کے مثال دے رہا ہوں, بانی PTI رہا ہو گئے, اب وہ چیز سے اس چیز کو دیکھے گا کوئی بھی شخص کلک کر دے گا, حالانکہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں. جو اس نے وہ جو پیکیج بنایا ہے, وہ جو کلپ بنایا ہے, جو اسٹوری بنائی ہے, اس میں کہیں ذکر نہیں ہے بانی PTI کی رائے کا. لیکن جب وہ لکھ دے گا اپنی سرخی پہ تو سوشل میڈیا پہ اس کو جا کے کلک کرے گا, اس کے ویورز بنیں گے, اس کو چیزیں ملے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی اس میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے. کسی کی پگڑی اچھالنا ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. اور میری بات میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی جو بات کی گئی تھی, عمران خان کے دور میں بھی بات ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا کو بھی اپنا اس کو وہ کریں گے. پنجاب گورنمنٹ نے اس کو بڑا اخلاق بننا چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا, اس پہ بڑی لیدے ہوئی اور بڑی زبردست قسم کی ریزسٹنس بظاہر دکھائی, اور پھر بعد میں قبول کر لیا گیا.
وہ سوشل میڈیا پہ زبردست لیکن پابندی اس کے میں بعد تو یہ ہے نا کہ جناب آپ جو ہے نا گورنمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. دیکھیں گورنمنٹ باقاعدہ اس میں لکھا گیا ہے, پھر اس پہ احتجاج تو پھر یہی بات ہے نا کہ ہے نا آپ کو یہ کیسے آپ مجھے میں لا بنانے کے لیے ہر چیز کو اپنے اس پر رکھ رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. آپ گورنمنٹ کے خلاف نہیں, گورنمنٹ تو سارے کام کر رہی ہے. دیکھیے پھر اس میں کوئی ایسا قانون تو ہونا چاہیے نا کہ ایک آپ کوئی ضابطہ بنائیں اس طرح کا کہ بھائی یہ کرائٹیریا ہے, اگر اس طرح کا کوئی آدمی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ جرنلسٹ شمار ہوگا یا اس کو جرنلسٹ مانے حکومت, اور اگر اس طرح کا اس کرائٹیریا سے ہٹ کے کوئی آدمی ہے تو وہ ہمارا آدمی نہیں ہے. یہ تو کم سے کم ایک ضابطہ بننا چاہیے نا. بالکل آئی ایگری. ضابطۂ اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جناب کیا کانٹینٹ ہونا چاہیے, اس بندے نے جو کام کر رہا ہے اس کی کیپیبلٹی کیا ہے, اس کی وہ کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر شخص اگر کسی گاؤں گوٹ کے اندر کچھ بنا کے دے رہا ہے تو وہ اس کو ڈال دیتے. دیکھیں پیمرا نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں کہ اگر کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہاں بلڈ ہے تو وہ تک دکھانے کی پابندی ہے نا, اور اس میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں ہر وہ چیز چل جاتی ہے, ہر وہ چیز چل جائے گی, لوگ دیکھتے ہیں اور یہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسے پہلے ہم لوگ کہتے تھے جناب کہ کوئی چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہے, پان والے کے بیٹھا ہوا ہے, یار میں نے جیو میں دیکھا چل رہا ہے, میں آروا میں دیکھ رہا ہوں چل رہا ہے. بہت ساری باتیں ریس کے اندر جو ہے غلط بھی دی جاتی تھی. سوشل میڈیا بہت زیادہ اس کے اندر غلط خبر چلانے کے اندر یہ انوالو ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خبر کے اندر صداقت اس لیے کیسے ہوگی. حکومت کہتی ہے کہ ہم تو اس کو حکومت اپنے آپ کو الگ سے نہ کرے نا, اس کے اندر اس میں پابندی لگائے کہ آپ اگر کوئی چیز گورنمنٹ کے اوپر بھی دے رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کا دینے والے کا بھی تو کوئی کرائٹیریا ہونا, گورنمنٹ کے خلاف رجسٹر کریں, ایسے لوگوں کو ایک رجسٹرڈ کیا جائے. رجسٹر سے مطلب ہے کہ ہر وہ شخص نہیں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ صحافی ہے. کیونکہ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ایک شخص نے موبائل فون لیا ہے اور ایک کارڈ اسے گلے میں ڈال لیا ہے, وہ کہتا ہے میں فلاں ٹی وی چینل کا صحافی ہوں. تو اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت تو ہے نا. تو اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو آپ احتجاج شروع کر دیں, اس کو ریگولائز کریں. لیکن میرے خیال میں جو ان کے جب وہ بل بنتا ہے اس کے اندر آپ وہ بھی تو دیکھیں مزید چیخیں کیا ڈالی جاتی ہے. یعنی وہ صحافیوں کے ہاتھ پیر پہلے باندھے ہوئے, مزید باندھنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ ان صحافیوں کے بعد ان کے اوپر بھی لے کے آتے. دیکھیں سوشل میڈیا میں صرف عام جو جرنلسٹ نہیں ہے, اس میں بڑے بڑے سینئر صحافی بھی ہیں. لوگوں کو آپ نے نوکریوں سے نکال دیا ہے, لوگوں نے اپنے چینل بنا لیے, بڑے بڑے سینئر صحافی ہیں جو اپنے چینل کھول کے بیٹھے ہوئے. تو آپ تو جب سوشل میڈیا کی بات لیں گے سب کو تھوپ دیں گے. آپ ان پہ لگائیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پھر کوئی کرائٹیریا کوئی ضابطہ بننا چاہیے کہ بھائی یہ آدمی ہے تو یہ ہمارا آدمی ہے, یعنی یہ یونین کو کہنا چاہیے. اور اگر یہ اس کرائٹیریا پہ نہیں آتا تو ہم اس کے سپورٹر نہیں ہیں. اسٹیک ہولڈر کو لینا آپ تمام یونینز, یوجیز, پریس کلب, ان کو لے کے یہ تو آپ کا کام ہے سر, مجھے آپ کیا ہم اس پہ ہم یہی کام تو کر رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے, میں نے کہا نا ڈویژن ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں. لیکن ہم جب کوئی کام کرتے ہیں گورنمنٹ کوئی لا لے کے آتی ہے یا بل پاس کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس میں جب یہ پابندی کرنے کی بات کرتے ہیں لوگوں کو, آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ صحافی تو کوئی بات ہی نہ کرے. مطلب ہے کہ ہم جناب حکومت کوئی بھی ہو, یہ نہیں کہ آج ان کی حکومت ہے یا کل کسی اور کی, کوئی بھی حکومت ہو. دیکھیں اگر آپ ایک عام آدمی کی بات کو اٹھاتے ہیں, اس کے اسکینڈل کو اٹھاتے ہیں, غلط کام کو اٹھاتے ہیں, تو سب سے زیادہ غلط کام جو ہے میجورٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ اقتدار میں ہوتے ہیں. اقتدار میں ہونے والا جو ہے وہ غلط کام کرنے میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں, اس لیے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں. اور پکڑنے کا کام صرف میڈیا کرتا ہے. میڈیا سے مطلب وہ صحافی جینون لوگ جو ہوتے ہیں. اب ہر آدمی اگر کسی کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کرے گا, آپ تو ایسے بھی صحافی دیں گے جو لوگ کسی کے بیڈ روم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے ایتھکس نہیں ہے. تو ہم تو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, لیکن اب اس میں ہمارا یعنی ہماری پی ایف یو جے کا, کے یو جے کا تو وہ نہیں ہے کہ جناب ہم ہر اس موبائل فون والوں کو پابند کریں گے. گورنمنٹ پالیسی بنایا کہ جناب اس سے ڈسٹینس تو کر سکتے ہیں نا. اس سے یوٹیوب پہ بھی اس بندے کا کانٹینٹ چلے گا جو اس سے رجسٹرڈ ہوگا, یا اس کو جیسے نہیں کانٹینٹ تو وہ چلانے میں آزاد ہیں, کانٹینٹ تو وہ چلانے میں آزاد ہیں. آپ اس کو اون نہ کریں کہ یہ ہمارا نہ کریں. جیسے اخبار کے لیے آپ ڈیکریشن دیتے ہیں, ٹھیک, آپ اس کو ایک لیٹر دیتے ہیں ان کو. بہت شکریہ شاہد غزالی صاحب, آپ نے گفتگو کی. ناظرین, شاہد غزالی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بہت ساری چیزوں سے, بہت سارے جوابات سے. مجھے کم سے کم ان سے اتفاق نہیں ہے, لیکن ان کی رائے آپ کے سامنے ہے. آپ تجزیہ کیجئے کس حد تک یہ صحیح کہہ رہے ہیں, کتنی ان کی گفتگو میں کمزوری تھی اور کتنی انہوں نے جاندار گفتگو کی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.